नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। इस्तकबाल है, खुशामदीद मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज के मौजू की जानिब आते हैं। आज का जो गुफ्तगू का मौजू है वो है उम्मत मुस्लिमा में अखलाक का फुक़दान क्यों। नाज़रीन, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, वो रसूल खुदा जिनके बारे में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ए मेरे महबूब, ए मेरे रसूल, आप अखलाक के बुलंद तरीन अजीम तरीन मर्तबे पर फायज़ हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने दरियाफ्त किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान पाक की चलती फिरती तफसीर थी। लेकिन आज जब हम उम्मत मुस्लिमा के हालात पर नजर डालते हैं, खुद अपने गिरेबा में झांक कर देखते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, अपना मुआखजा करते हैं, अपना एहतिसाब नफ्स करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर अखलाक नबवी का दूर दूर तक पता नहीं। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन बेशतर जो मुसलमान नजर आते हैं या बेशतर जो लोग हमें अपने आसपास नजर आते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं अखलाकी कमजोरी या अखलाकी पस्ती साफ तौर पर देखी जा सकती है। जबकि हम ये देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जबकि अभी आपको नबूवत नहीं भी मिली थी, उस वक्त भी लोगों के अहले अरब में बहुत से ऐसे अखलाकी औसाफ थे जिन पर वो बिलाशुबा नाज कर सकते थे। अहनफ बिन कैस, उनके बारे में मिलता है कि वो बहुत ही मुतहम्मिल मिजाज थे और अक्सर लोग आपको आजमाने के लिए, आपको जांचने परखने के लिए आया करते थे कि देखें कि अहनफ बिन कैस को गुस्सा आता है कि नहीं। एक शख्स उनके साथ था और वो रास्ते भर जो है वो उनको बुरा भला कहता आ रहा था। पहले तो उसने ये कहा कि तुम एक सुनाओगे तो मुझसे 10 सुनोगे। तो अहनफ बिन कैस ने कहा कि अगर तुम एक सुनाओगे तो मुझसे तुम अगर 100 भी सुनाओगे तो तुम मुझसे एक बात भी नहीं सुनोगे। फिर वो रास्ते भर उनको बुरा भला कहता आया, गाली वाली देता हुआ आया, तो चुपचाप सुनते रहे। जब अपनी बस्ती के करीब आए तो कहने लगे कि देखो, यहाँ से मेरी बस्ती शुरू हो रही है और मेरे कबीले वालों ने अगर तुम्हें मुझे बुरा भला कहते हुए सुन लिया तो वो तुम्हारी धुलाई कर देंगे, तुम्हारी पिटाई कर देंगे, तुम्हारी कुटाई कर देंगे। इसलिए मैं यहीं पर खड़ा होता हूँ, यहीं ठहरता हूँ, तुम दिल भर के अपनी भड़ास निकाल लो। तो वो शख्स जब उसने ये सारी बातें सुनी, वो उनके कदमों में गिर गया और माफी तलब करने लगा। इसी तरह हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से का ये वाक़या है कि एक शख्स ने उनको बुरा भला कहा, नाज़ेबा कलिमात कहे, तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा कि बेटा, सामने एक खाई है, अगर मैं उसमें गिर गया तो जितना कुछ तुम मुझे कह रहे हो मैं उससे ज्यादा का हकदार हूं, और अगर मैंने वो घाटी पार कर ली तो फिर तुम्हारा ये बुरा भला कहना मुझे कोई ना फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, मेरे किसी काम का नहीं है। तो ये तो उन लोगों के हमने अखलाक के बारे में बताया जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे या आपके जमाने के लोग थे। आज 1450 साल गुजर जाने के बाद मजाज साहब, जब हम उम्मत मुस्लिमा का हाल देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि आज अखलाक नबवी तो बहुत दूर, अखलाक हसना भी हमें अपने आसपास दिखाई नहीं देते। इस पस्ती, इस गिरावट की वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखिला सिद्क़ीन व अखरिजनी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। असल में इसकी वजूहात पे नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीसें सुना दूं। मुस्नद अहमद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं अखलाकी खूबियों को कमाल तक पहुंचाने के लिए भेजा गया हूँ। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन है वो लोग जो अखलाक के अच्छे हैं। एक और रिवायत में बात मिलती है कि वो हम में से नहीं जिसके अखलाक अच्छे ना हो। ये वो तालीमात हैं जो हुज़ूर हमें देके गए। अब आप ये देखिए, मेन वजह जो इस वक्त माशरे में अखलाकी पस्ती की नज़र आती है वो तालीम की कमी और वसाइल की कमी है। उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें आज हमें इस्लाम सुनाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा। कुरान की आयत यह है, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं। असल बात यह है, हम ज़बानी तो कह रहे हैं लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमें गलियों में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर जैसे लोग नहीं मिलते जिनके कहने और करने में कोई फ़र्क नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात दे के गए उनसे हम बहुत दूर हैं, हमें बताया नहीं जाता। असल में हमें एक बात ये दे दी गई कि तुम 5 नमाजें अपनी पूरी कर लो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा।
باقی سب چیزوں سے ہمارا دھیان ہٹا دیا گیا. بچپن سے ہمیں اس طرح سے پریکٹس کرائی جاتی ہے, اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچا ہی نہیں جاتا. آج لوگ گھروں میں اخلاقیات کی پریکٹس نہیں کرتے, اور اس کے لیے پورے معاشرے میں 4 مجرم میری نظر میں علم کے حساب سے میرے. جی, ہم ان مجرموں کی طرف بھی جائیں گے. مجاز صاحب, ابھی آپ نے بہت پتے کی بات کہہ دی کہ اسلام کو صرف ہم نے عبادات تک, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عبادات بھی جو ہے وہ صرف ظاہری رسومات کی شکل لے کے اختیار کرتی رہ گئی ہیں. اگر آپ جیسے آپ نے کہا کہ صرف سارا فوکس, سارا زور یہ ہے کہ نماز, نماز نماز اور صرف نماز, تو کیا نماز کی پابندی انسان کو اخلاق سے جوڑنے میں جو ہے کہیں نہ کہیں معاون ثابت ہوتی ہے, یا صرف نماز پر توجہ رکھنا اور باقی چیزوں کو اپنے جو معاملات ہیں انہیں فراموش کر دینا اخلاق سے دوری کا سبب ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک علت بیان کی قرآن نے. ہمیں جو نماز دی گئی ہے وہ ڈسپلن سکھانے کے لیے دی گئی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز تمہیں برائی اور فحش منکر سے روک دے گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ برائیاں بھی معاشرے میں جاری ہیں, نمازیں بھی جاری ہیں. کہاں روک رہی ہمیں نماز؟ آپ یقین کریں کہ صرف اور صرف نماز قائم کرنے سے, صرف اور صرف نماز پڑھ لینے سے, چلتی پھرتی ایسی تیزی کی جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کی نمازیں ہیں, اخلاقیات میں نہیں آتے لوگ. وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 طریقے کے لوگ ہیں جو معاشرے میں اثر انداز ہو رہے ہیں اس وقت کی جو حالات ہے, اس میں سب سے پہلے تو ماں باپ ہیں. وہ اپنے گھروں میں اخلاقیات کو پریکٹس نہیں کرتے. بچپن سے بچوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, دھوکہ مت دو, اور بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سب کچھ وہی کر رہے ہوتے ہیں. گالی گلوچ ہو, مار پیٹ ہو, دھوکے بازی ہو, جھوٹ بولنا ہو, اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیویوں پہ تشدد کریں گے, اپنے جو بیوی کے مائکے والے ہیں انہیں گالیاں دیں گے, ان کی برائیاں کریں گے. اسی طرح بیوی ہے, مطلب اپنے خاوند کے گھر والوں کو, ان کے خاندان والوں کی غیبتیں کریں گے بچوں کے سامنے. تو بچہ جو ہے وہ آپ کی اس پریکٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے. یہ زبانی تو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرو, یہ کرو, اور خود نہیں کر رہے. تو اس لیے ان کے دلوں پہ اس طرح کا اثر نہیں ہوتا. اسی لیے ماں باپ کی عزت بھی کم ہوتی جا رہی ہے. بچے بہت بڑے آبزرور ہیں. بے شک. ماں باپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے افعال جو ہیں یا ان کی بات چیت, وہ بچے کتنی گہرائی سے اور گہرائی سے اس کو نوٹس کر رہے ہیں اور اپنی شخصیت میں وہ اتار لیتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ بیٹیوں کی آئیڈیل ہوا کرتی ہیں, باپ جو ہے وہ بیٹے کا آئیڈیل ہے. تو جو باپ جو کچھ کرتا ہے وہ لاشعوری طور پر بیٹے کے ذہن پر اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. تو یہ جو دوہری پالیسی ہے مجاز صاحب, ہم اس کی طرف آ رہے ہیں کہ والدین کا جو یہ کرنا ہے یا ان کی جو یہ باتیں ہیں, یہ بچوں کو ان کے اخلاق کو کتنا خراب کر رہی ہیں, بگاڑ رہی ہیں. بے انتہا. اصل میں وہی جو آپ کہہ رہی ہیں, جو آبزرور ہیں بچپن سے وہ آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بات بات پہ ہماری ماں کو گالی دیتا ہے, تو وہ گالی ان کے دلوں میں. حضور نے 63 سال میں ایک بھی گالی نہیں دی. آپ حضور کی زندگی تو دیکھیں نا اٹھا کے, ان کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تھا, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ. وہ رویہ جو ہے, جوان بیٹی گھر میں ہوں گی, ان کے سامنے ایسی مغلظات گالیاں دیں گے کہ جو سنی نہیں جا سکتی. ایسے اپنی بیویوں پہ تشدد, ان کے ماں باپ, ان کے بھائیوں, ان کی بہنوں کو گالیاں دیں گے, الٹی سیدھی باتیں کریں گے. تو بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے, آگے اس نے وہی سیکھ کے اپنے گھر والی کے ساتھ, اپنے سسرال والوں کے ساتھ وہی کرنا ہے. ایسے ہی ماؤں کا رویہ, وہ اپنے خاندان والوں کی جب غیبتیں کریں گی, بچے کے خاندان والوں کی, تو لازمی بات ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری ماں کریکٹر لیس ہے اس معاملے میں. بالکل اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. کہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ کریکٹر جو ہوتا ہے انسان کا, وہ تو اندر سے بڑا کرتا ہے اسے. تربیت بچپن سے ہوتی ہے. پہلے تربیت کراتے تھے لوگ ایسے اسکولوں میں, ایسے مدارس میں. دوسرے نمبر پہ جو مجرم میرے نزدیک ماں باپ کے بعد وہ اساتذہ ہے. آج کل کے جو ٹیچرز ہیں, جو مدرسے میں بچے پڑھنے جائیں, ایک تو ان کا مقصد ہی بدل گیا. مقصد وہاں تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے. مقصد جو غریب لوگ ہیں ان کا روٹی کپڑا اور مکان, اور جو امیر لوگ ہیں ان کا صرف اور صرف جاب اور لگژری لائف. مطلب یہ جو پہلے تربیت والی بات ہوتی, ایسے ہی استادوں کا بھی معاملہ بدل گیا کہ ان کا مقصد صرف تنخواہ لینا ہے. ان کے دل میں بھی نہیں آتی کہ ہم اپنے بچوں کی ان کی تربیت کریں. سب نہیں ہوں گے, تھوڑے بہت بچے ہوں گے, لیکن زیادہ تر کا حال یہ ہے. آپ کالجز کا حال تو دیکھو نا, گالی گلوچ فیشن ہے وہاں پہ. نشہ جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بن گیا. جو نشہ نہیں کرتا اسے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرانے فیشن ہے. مطلب اور بھی تمام اخلاقی پستیاں جتنی بھی ہیں وہ کالج میں, مدرسوں میں, سب. اصل میں تو معاشرے کو فیس کرتا ہوں نا, پورے معاشرے سے میرے پاس لوگ روز آتے ہیں, 300-400 لوگ. اب آپ دیکھو کہ پورے معاشرے سے جب لوگ آتے ہوں گے تو ان کی کیسی کیسی برائیاں, کیسی کیسی پستیاں میرے سامنے آتی ہوں گی. تو مجھے اس لیے پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. دوسرے نمبر جو استاد حضرات ہیں ان کے دل میں اگر اپنے بچوں کی ہمدردی ہوگی
اور ان کی یہ دنیا اور وہ دنیا بھی سنوارنے کا جذبہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہ ان کی تربیت پہ دھیان دیں گے اور ان کی اخلاقی جو مطلب اخلاق جو ہے ان کے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں دکھائیں گے, انہیں بتائیں گے کہ بھئی اور خود بھی وہ اس پہ عمل پیرا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ وہی بات جو ماں باپ کے ساتھ ہے وہی استادوں کے ساتھ ہے. تو بنیادی چیز مجاز صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تربیت ہے, چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو, کسی بھی مرحلے پر ہو, گھر میں ہو, اسکول کالجز میں ہو, یا پھر ہم اس طرف بھی بڑھتے ہیں جہاں ابھی نماز کا ذکر ہو رہا تھا. 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے پیچھے مقصد یہی کار فرما ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہ ایک طرح سے درسگاہ کی حیثیت رکھتی تھی. وہاں بیٹھ کر اخلاقی تعلیم دی جاتی تھی, تربیت کی جاتی تھی, تزکیہ نفس ہوتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اصحاب سے پوچھتے تھے کہ مجھ سے دریافت کرو, کچھ پوچھنا ہے, کچھ نیا واقعہ, کوئی ایسی بات جو تمہارے سامنے آئی ہے وہ بیان کرو. تو وہاں جو یہ 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی تھی اور اس کے بعد تھوڑا وقت لوگ مساجد میں گزارا کرتے تھے. آج تو مساجد میں وقت گزارنے کا تصور نہ پہلے تو وہ کمیونٹی سینٹر تھے نا. اصل میں جو مسجدیں تھیں, مسجد نبوی ہو یا اور آس پاس جو عرب میں مسجدیں کھل گئی تھی, آپ یہ دیکھیں نا کہ تیسرے جو مجرم ہیں میرے نزدیک وہ یہی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں محلوں میں ہیں ان کے جو امام حضرات ہیں انہیں معلومات ہی نہیں ہے, وہ کچھ بتاتے ہی نہیں لوگوں کو. آپ یہ دیکھیں نا مسجد میں جب نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ 5 نمازیں باجماعت, تو پیچھے سے بلغم نکالنے کی آوازیں وضو خانے سے, ایسی آوازیں کہ آدمی کا دل کچا ہو جائے. ایسے کھانسیں گے, ایسے چھینکیں گے, ایسے آپس میں بحث کریں گے, ایسے جھگڑے کریں گے. آپ یقین کریں لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ جو میڈیٹیشن کی جگہ ہے, جو مراقبے کی جگہ ہے, ایسی جگہ آئے ہوئے ہیں. اچھا انہیں منع کرنے والا کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیمات دے گئے ہیں. یہاں ایک ہے مجاز صاحب کہ ایک شخص نے مسجد نبوی کے کونے میں جو ہے وہ قضائے حاجت کر دی, پیشاب کر دیا. اب صحابہ جو ہیں وہ مارنے دوڑے اس پر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو, اسے نقصان نہ پہنچانا, اسے معلوم نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک ڈول منگوایا پانی کا اور وہاں پر اس کو دھلوا دیا, بہا دیا, اور پھر اس شخص کو کہا کہ مساجد جو ہے, مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے, یہ نماز کے لیے ہے, ذکر الہی کے لیے ہے. تو یہ طریقہ تھا بتانے کا کہ اس کا دل بھی جو ہے وہ کچا نہ ہو. اس کے بعد وہ شخص کیا کرتا ہے, وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا اللہ محمد کی مغفرت کر, محمد پہ رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور مجھ پہ رحم کر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دعا کو تم نے 2 لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا دل تو آپ ہی نے نہ رکھا, باقیوں سے تو مجھے ڈانٹ ہی پڑی ہے. تو یہ وہ طریقہ تھا, یہ وہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے نا وہ جاہلوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ کیسے تھے. یہ جاہل بھی تھا, مسافر بھی تھا, ابھی تک یہ ایمان میں نہیں بدو تھا. تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ مسجدوں کا حال ہمارا یہ ہے کہ وہاں پہ گندے کپڑوں میں پہنچ جائیں گے, کیسی بھی حرکتیں کریں گے. حضور تو سکھا کے گئے ہیں کہ تمہیں چھینک آئے, کھانسی آئے تو ہاتھ رکھ لو منہ پہ. وہ سب تعلیمات اصل میں اگر کوئی حرکت ایسی ہوتی ہوئی دیکھیں تو کم سے کم امام حضرات کو یہ معلومات تو ہو, یہ حدیثیں پیش تو کر سکیں. آج تو ہر آدمی ڈرتا ہے کہ میں کہوں گا تو مجھے پلٹ کے بے عزتی نہ کر دیں. اللہ سے ڈرتے نہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں. اصل میں تقویٰ جو ہے وہ اللہ کے ڈر کا ہی تو نام ہے. اللہ سے ڈرنے والا کبھی کسی سے نہیں ڈرے گا. تیسرے مجرم تو یہ ہوئے کہ انہیں صحیح تعلیمات ہی نہیں ہوتی ہے, انہیں رکھ دیا جاتا ہے 200-400 روپے, 1000, 2000, 4000 روپے کے امام. ایسے امام ایسے ہی مقتدی. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سارے نہیں ہوں گے لیکن زیادہ تر کا حال یہی ہے. چوتھے سوسائٹی بھی ذمہ دار ہے. پہلے جو ہماری سوسائٹی کے بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ کوئی برائی ہوتی دیکھ کے اسے روکتے تھے, منع کرتے تھے. لوگ بھی برائی کرتے ہوئے دیکھ کے, مان لو کوئی بزرگ آ رہے, کچھ لوگ بیٹھے ہنسی ٹھٹا کر رہے, بیڑی سگریٹ پی رہے, جوا کھیل, وہ چھپ جایا کرتے تھے, ہٹ جایا کرتے تھے, تتر بتر ہو جاتے تھے. پھر جب وہ بزرگ چلے گیا پھر اکٹھے ہو گئے چاہے, لیکن کم سے کم ان بزرگ کا روب تھا. اب تو کوئی منع کرنے والا ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں, بہت مشہور حدیث ہے, سب نے سنی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تم کہیں برائی ہوتی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو, زبان سے نہ روک سکو تو دل سے برا جانو, اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث اتنی آسان نہیں ہے. اسے اگر آپ پھیلا کے دیکھیں گے تو حضور کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تمہارا ہاتھ چل سکتا ہے وہاں تم نے ہاتھ چلانا ہے برائیوں پہ. اگر آپ کے بیوی بچے کسی حرام کام میں ملوث ہیں, آپ کے ماتحت لوگ, آپ کے جو بھی چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹی بہنیں ہوں, بھائی ہوں, یا بیٹے بیٹی ہوں, بیوی ہوں, تو آپ کو وہاں ہاتھ چلانا ہے. اگر وہ آپ کا کہنا نہیں مانتے, وہاں آپ کی زبان سے کام نہیں چلے گا. آج تو لوگ اپنے بچوں سے, بیویوں سے ڈرتے ہیں, منع ہی نہیں کرتے. وہ کتنے حرام کاموں میں ملوث ہوں, ان کے سامنے بیٹھے ہوئے الٹی سیدھی چیزیں ٹی وی پہ یا موبائل پہ دیکھتے رہیں گے, منع ہی نہیں کرتے. دوسرے, جہاں آپ کی زبان سے کام ہوتا ہو, اب معاشرے میں آپ نکلے باہر, آپ زبان سے تو منع کرو, بیٹے کیا جوا کھیل رہے ہو, کیوں گالی گلوچ کر رہے ہو, کیوں بیڑی سگریٹ اتنی سی عمر میں.
پہلے تو بزرگ منع کرتے تھے، اب تو منع ہی کر، کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری بے عزتی نہ کر دیں. اگر آپ کا مقصد ان کی نصیحت ہوگی، اگر آپ کا مقصد اپنی خود نمائی نہیں ہوگی اور فضیت کرنا نہیں ہوگا، تو اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا. آپ انہیں پیار سے ایک طرف لے جا کے بیٹھے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام کام ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے. آپ یقین کرو اس کے دل پہ اثر ہوگا. لیکن لوگ منع کرنے والے ہی ختم ہو گئے. تو یہ سوسائٹی بھی ذمہ دار ہے. بالکل. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرفہ عمل نہیں ہے، یہ دو طرفہ عمل ہے. سمجھانے والا سوچتا ہے کہ میں آج کے دور میں اپنی عزت سنبھال لوں، کیونکہ اگلا نہ جانے میری پگڑی کس طرح اچھالے. لوگوں میں تحمل بھی نہیں ہے، بڑوں کی باتوں کو سمجھنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے، برداشت کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے. تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. اب وہ جو دوسرا شخص ہے وہی سوچتا ہے کہ ان کو کیا پڑی ہے، یہ کون ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر کسی نوجوان کو ٹوک رہا ہے تو تھوڑی دیر میں، یا کسی بچے تک کو، آج کل کے دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کو اگر تنبیہ کر دی، تھوڑی دیر میں وہ اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر آ رہا ہے، انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا، انہوں نے مجھے سمجھایا تھا یا برا بھلا کہا تھا، جو بھی کہا تھا. اب اس کی ماں لڑنے لگ جاتی ہے. تو آج کے دور میں جو یہ تحمل کم ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی وہ جو ایک نگرانی ہوتی تھی، جیسے پہلے محلے میں جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ نگراں کا کام کرتے تھے، وہ محتسب ہوتے تھے. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو بچہ ڈر جاتا تھا، فلاں چچا نے دیکھ لیا، اب تو میرے ابا تک شکایت پہنچ جائے گی. اصل میں خود بھی اب کریکٹر فل نہیں رہے نا، وہ خود کریکٹر لیس ہیں. جو بڑے لوگ ہیں ان کی حرکتیں، ان کے معاملات اور مقصد بھی ان کا وہ نہیں ہوتا. ان کا مقصد ڈانٹنے میں کوئی تعصب نکالنا ہے، کوئی اور معاملہ ہوگا. اگر وہ چاہیں گے کہ اس بچے کی نصیحت کروں میں، تو اسے بہت پیار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ ہی خود بتا رہی ہیں. بدو کس طرح سے پہلے پورا پیشاب کرنے دیا، اسے روکا نہیں بیچ میں. صحابہ کرام دوڑے تو انہیں روکا، اس کے بعد پھر پیار سے اسے بٹھا کے جبھی تو اس نے دعا کی، یہ بات تک کہی کہ آپ کی وجہ سے تو میں یہاں بچا ہوں. تو یہ حضور کا ایک بدو کے ساتھ نہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ. نماز کے پیچھے کسی نے تالی بجا دی، اسے بہت پیار سے سمجھایا. مطلب رویہ ایسا تھا. اگر وہ رویہ آج بھی ہم اپنے، لیکن ہمارا اپنا کریکٹر بھی تو ہو نا. ہمارے اپنے اندر پاکی ہوگی تبھی تو ہم پاکی بانٹیں گے. جو چیز ہمارے اپنے اندر ہوگی وہی تو ہم لوگوں میں بانٹ پائیں گے. یہاں ایک سوال پھر ہے مجاز صاحب کہ ہمارے اندر وہ پاکی کیسے آئے؟ کیا خدا کا خوف کم ہو گیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے حضور پیش ہونے کو بھول بیٹھے ہیں، یا اس چیز کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک نگراں ہے، ایک ایسی مقدس ہستی ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، سوتے جاگتے حاضر غائب وہ ہمارے تمام افعال کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے دلوں میں اتر کے ہمارے نیتوں کو جان لیتا ہے، ہماری شہرت سے قریب ہے. تو پھر ہم یہ جو ہم سے یہ کوتاہی ہوتی ہے، یا ہمارے اندر جو پاکیزگی اخلاق کی ہو، افعال کی ہو، اطوار کی ہو، نفسیات کی ہو، سوچ اور فکر کی ہو، یہ تمام چیزوں کی جو پاکیزگی ختم ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ صفائی پہ توجہ نہیں ہے. نہ تو روحانی صفائی ہے، نہ جسمانی صفائی، نہ لباس کی صفائی، نہ اداروں کی صفائی، نہ گھروں کی صفائی، نہ مسجدوں کی صفائی. آپ یہ دیکھیں کہیں صفائی پہ کوئی دھیان. جس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے گئے ہوں کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اس کا یہ حال ہے. آپ محلے سے گزر جاؤ کسی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غیر مسلموں کا محلہ ہے یا مسلمانوں کا محلہ ہے. یہ تو حال ہے. ہمارے اپنے ذہن میں صفائی ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام، ان کے کپڑے پیبند والے ہوتے تھے، لیکن کبھی کوئی گندا کپڑا نہیں. حضور کا جھولا چیک کریں آپ، اس میں آپ کو کنگھی ملے گی، تیل ملے گا، شیشہ ملے گا، اور ایک رومال ملے گا جو گردن پہ تیل آ جاتا ہے اس صاف کرنے کے لیے. کبھی کسی کپڑے پہ کوئی دھبا نہیں ملے گا. پیبند تو ملے گا، دھبا نہیں ملے گا. اسی طرح سے یہ ساری تعلیمات اپنے صحابہ کو دے کے گئے ہیں. وہی تعلیمات تو ہمیں لینی ہے. آج ہمارا سارا زور ہمیں سکھا دیا گیا کہ تم 5 نمازیں پڑھ لو، بس وہ تمہارے لیے کافی ہے. اگر صرف روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز ہی سب کچھ ہوا کرتا تو حضور صرف وہی بتانے کے لیے آتے. حضور ہماری پوری، اصل میں دین جو ہے نا وہ صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کے شام تک اور جینے سے لے کے مرنے تک پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے دین. وہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا، تو جب تک وہ صفائی ہمارے اپنے قلب میں نہیں ہوگی، آپ یقین کریں کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں صفائی بتائی نہیں گئی، ہمیں صرف اور صرف چند عبادات پہ لگا دیا گیا، ہماری اخلاقیات پہ زور دیا ہی نہیں گیا. ہمیں بچپن سے جو چیزیں سکھائی گئیں، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، وہی ہم آگے لے کے معاشرے کو دے رہے ہیں. اسی لیے آج ہماری پستی کا یہ حال ہے اخلاق کی کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہی نہیں. بالکل مجاز صاحب، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے کہیں دور دور تک جو ہے وہ کوئی شائبہ ہم میں نظر نہیں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی اعلیٰ ترین قسم کیا ہے، یا ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق.
تو حسن اخلاق پر بار بار زور دیا گیا، جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث بھی بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو مکارم الاخلاق جو ہیں ان کو ہم دیکھیں تو بڑی معمولی سی چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ یقین کریں دین اتنا آسان ہے، حضور تو خود کہے گئے میں دین حنیفی لے کے آیا ہوں، آسان دین بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ صرف عبادات کو دین سمجھ لیا گیا، اور جو وعدہ خلافی ہے یا وقت کی پابندی ہے یا خوش اخلاقی ہے یا زندگی گزارنا ڈسپلن کے ساتھ، صاف ستھرے رہنا، سنجیدہ گفتگو کرنا، ان سب سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا بچپن سے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تعلیمات جب تک نہیں حاصل ہوں گی، اس طرح کے سینٹر بنے جو ہمیں بتائیں. حضور نے فرمایا منافق کی 3 پہچان ہے، ایک روایت میں 4 پہچان بتائی. جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب اس وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھواؤ امانت میں خیانت کرے گا، اور جب بات چیت کرو ذرا سی بحث ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر جائے گا. اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے کل گفتگو کریں گے مجاز صاحب، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گفتگو کا جو موضوع ہے اس کا حق ہم ایک دن میں ادا نہیں کر سکیں گے. تو انشاءاللہ کل بھی آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، باقی کی باتیں ہم کوشش کریں گے کہ کل آپ سے جانیں. 2 کالرز ہیں. امرین پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارا یہ سوال ہے کہ ہماری زبان بہت کالی ہے، تو مولانا صاحب سے اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی اور یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی. ہاں، زبان کا مسئلہ کیا ہے امرین؟ زبان کالی ہے. ہاں ان کی زبان کالی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے جی، اور بتائیں اور کوئی سوال ہے؟ ہمارے نا بچی جو شوہر سے دونوں کی بنتی، اس نے پہلا بھی تھا ایسے اور دوسرا بھی کر کے دیے نا، تو وہ نہیں بولتی جانا چاہتی دونوں میں. بہن آپ کی بات پوری طرح پہنچی نہیں. شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی ہے، لیکن پہلا نکاح اور دوسرا نکاح کا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں تو پہلا بھی نکاح سے فارقتی ہو گئی تھی، اب دوسرا کر کے دیے بھی نا، تو اس کا بالکل بنتا ہی نہیں دونوں کے ساتھ میں. یہ دوسری شادی بیٹی کی ہے یا ان کے شوہر کی ہے؟ بیٹی کی. بیٹی کی. ٹھیک ہے سائمہ، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ایک سے پیار کرتی ہوں، بٹ ہم دونوں کے بہت جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے کچھ دعا. جھگڑے کس سے ہوتے ہیں سائمہ؟ جن سے پیار کرتے ہیں. ایسے ہی کال نہیں کرتے، کچھ نہیں، تھوڑی سی باتیں سے جھگڑے. نہیں، جن سے آپ اپنی لگاؤ کا ذکر کر رہی ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ میرا مطلب بوائے فرینڈ ہے. ٹھیک، چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. احسن بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں. قادر صاحب آپ کہیں جائیے گا نہیں، آپ سے بھی بات کرتے ہیں. جی احسن بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے، بڑے ٹانسل ہو گئے بچپن سے ہے. ہاں. اور میرے پاپا جو غدود ہے وہ اس کے لیے پوچھ رہے ہیں. آپ کو تو ٹانسلز کی پریشانی ہے، پاپا کے غدود کے بارے میں مجاز صاحب اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں. شوگر تو نہیں ہے انہیں؟ آپ کے والد کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہ شوگر نہیں. ٹھیک ہے. قادر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن مجھے نزلے کی پریشانی ہے، بہت زیادہ نزلہ بنتا ہے مجھے. صرف سردیوں میں یا 12 مہینے؟ سردیوں میں زیادہ بنتا ہے، گرمیوں میں کب بنتا ہے. ٹھیک ہے جی مجاز صاحب. جی زکام سے شروع کرتے ہیں، ان کو نزلے کی پریشانی ہے. ہاں انہیں یہ چاہیے، ایک تو انہیں زیادہ چھینکیں آتی ہوں تو ایک کھجور میں سے گٹھلی نکال کے اس میں 5 کالی مرچ رکھ کے وہ رات کو چبا لیں سوتے ہوئے، اور دوسرے ناک میں سرسوں کا تیل ڈالیں 1 بوند 2 بوند صبح شام، اور ایک کوٹ مٹی آتی ہے جو کستے شیری کہلاتی ہے، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی ٹانسلز کی شکایت احسن کو ہے، والد کو غدود ہے. ہاں احسن کے لیے یہ ہے کہ انہیں کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں خوب ساری، اور آدھا چمچ کستے شیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے اور منہ میں رکھیں، ٹافی کی طرح چوستے رہیں دن میں کم سے کم 3 بار. اور ریٹھے آتے ہیں سرد ہونے کے، 3-4 ریٹھے پانی میں ڈال کے 1 گلاس پانی میں اچھی طرح خوب ابال لیں، اس سے تھوڑے جھاگ بنیں گے، اس سے گھبرائیں نا اور اس سے غرارے کریں، انشاءاللہ ٹانسل ختم ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار پڑھیں، انشاءاللہ ٹانسل ان کے دوبارہ ہوں گے بھی نہیں، آپریشن سے بچ جائیں گے. ان کے والد کے غدود کا معاملہ وہی ہے، اسی طرح سے کستے شیری جو پسوائیں گے خوب ساری، وہ اپنے والد کے لیے بھی آدھا چمچ کستے شیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے انہیں کھلائیں دن میں 3 بار کم سے کم، اور 5 چھوٹی الائچی 1 گلاس پانی میں ابال کے اس کا قہوہ انہیں پلائیں خوب اچھی طرح ابال کے، اور 3 کاجو روز، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار
والد صاحب کے لیے، اور 40 بار آیت کریمہ اور کم سے کم 1000 بار یا وہاں پڑھیں، غدود بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امرین کا مسئلہ یہ ہے کہ زبان کچھ حصہ اس کا کالا ہے۔ ہاں، زبان کے لیے امرین کو یہ چاہیے کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی تسبیح پڑھیں، کم سے کم 1 تسبیح روز، اور لسوڑے آتے ہیں ایک سوکھے بیج سے ہوتے ہیں، انہیں پسوا لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور 5 منقر رات کو سوتے ہوئے، انشاءاللہ زبان ان کی ٹھیک ہو جائے گی۔ جی، دوسرا مسئلہ ہے کہ امرین کی والدہ نے بیان کیا کہ ان کی بیٹی کی دوسری شادی ہے، یہ دونوں میں بنتی لیکن بالکل نہیں ہے، شوہر ہاں ہو سکتا ہے ان کی بیٹی کی غلطی ہو، جب پہلی جگہ سے چھٹی ہیں تو تھوڑا سا اپنا ٹیمپر ہلکا کر کے دوسری جگہ رہنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے ہسبینڈ کی غلطی ہو، وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کر دیا، اسے بچی کو لیا ہے، تو تھوڑا سا یہ اپنا پیشنس جو ہے وہ بڑھا کے اور وہاں جائیں، ابھی ایسے اکیلے نہ چھوڑیں، کیونکہ گڈے گڑیا کی شادی، گڈے گڑیوں جیسا کھیل نہیں ہے شادی، بار بار شادی کر کے بدنام ہو جائیں، آگے شادی ہونا مشکل ہو جائے، اور ماں باپ کسی کے زندہ نہیں رہتے، اور بھائی بھابھی کسی کے نہیں ہوتے، دھیان رکھیں، اپنا گھر بسانے کی کوشش کریں، اور ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار پڑھیں، اور جب وہاں پہنچ جائیں تو یا ولی 1000 بار جمعرات کی رات کو پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں، اور جب وہ سوتے ہوئے ہوں ان کے ہسبینڈ تو 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو گئے ان کے اوپر دم کریں، اور سورہ روم ہے 30ویں سورت، اس کی 21 نمبر آیت کا ورد کرتی رہیں، یہ رٹ لیں، اسے چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انجم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہی ہیں انجم؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، جی ہمارے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر کو گیس کی شکایت تو ہے، اور ان کے بواسیر ہو گئی، متے سوکھے ہیں، خونی نہیں ہے، بواسیر بادی ہے خونی ہے؟ بادی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال بتائیے۔ اور ہماری چھوٹی بیٹی ہے 14 سال کی ہے، اس کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ نعمان آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ نعمان بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نعمان، جی میرے 2 سوال ہے۔ جی بتائیے۔ ہیلو، ہاں سن رہے ہیں نعمان، بات جاری رکھیے۔ پہلا سوال۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 2 چیز کے مطلب معلوم کرنے میں کو ترجمہ۔ ہاں بتائیے۔ پہلا یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ جو بخاری شریف کی آیت نمبر 3371 والی آیت ہے، اس کا مطلب جاننا ہے۔ اور ایک دوسرا درود شریف یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وفضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، یہ 2 چیزوں کے نام معلوم کرنے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے والدہ کو غراٹے بہت آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا دوسرا جو ہے وہ تو درود کے حوالے سے تھا، پہلا نظر بد کی دعا ہے۔ مجاز صاحب پہلے تو ان کی والدہ کے جو خراٹوں کا مسئلہ ہے اس کو حل کر دیجئے، کیوں آتے ہیں؟ ہاں، ان کو اصل میں وزن زیادہ ہوگا، انہیں یہ چاہیے کہ ایک تیل آتا ہے مہا نارائن کا تیل، وید ناتھ وغیرہ بہت ساری کمپنیاں اس طرح کی، ان کا آتا ہے، چھوٹی سی شیشی ہوگی، وہ رات کو سوتے ہوئے ان کی ناک میں 1 بوند ڈال دیا کریں، ان کے خراٹے بہت کم ہو جائیں گے، بند تو نہیں ہوں گے لیکن کم ہو جائیں گے۔ اور دوسرے کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، اسے پیس کے آدھا چمچ کستے شیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے وہ صبح شام چاٹیں، اس سے ان کا گلا تھوڑا سا ہلکا ہوگا انشاءاللہ، اور خراٹے۔ اور سرسوں کا تیل دن میں ڈال لیا کریں 1-2 بار ناک میں 1 بوند، مہا نارائن کا تیل ضروری ہے، وہ 1 بوند رات کو ڈالیں، 50-60 روپے کی چھوٹی سی شیشی آئے گی۔ جی شہناز صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ جی شہناز، وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہاں مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ میرے کو یہ سوال ہے باجی۔ جی بتائیے۔ ہاں میرے کو نا نیند نہیں آتی، دن نکل جاتا نیند نہیں آتی، شوگر تو نہیں؟ اور ایک میرا بڑا بیٹا ہے میرا، اس پیسے کچھ باجے وہ بجے نا اس کو روتا نا، مٹھیا مار کے روتا۔ یہ کتنا بڑا ہے؟ ایک سوال ہے شہناز، 1 منٹ رکیے، یہ بچہ جو مکے مار مار کر روتا ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ ہاں اس کی آنکھ کو مارتے ہیں روتے ہو، ایسا کچھ بجانا بھارا سب ڈھول بھی۔ مجاز صاحب یہ سوال پہنچا؟ بہن یہ بتائیے، اگلا سوال تو نماز پڑھتی، اگلا سوال بعد میں سنیں گے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بتائیں کہ وہ بچہ کتنا بڑا ہے اور وہ اس طرح سے جو روتا ہے وہ اس کی کیا کیفیت ہے؟ 4 بچے، ان کو 4 بچے، 30 سال کا ہے۔ 30 سال کا ہے اور مکے مار کر روتا ہے وہ زمین پہ؟ مجاز صاحب یہی مسئلہ ہے؟ کچھ آواز آئے کہ آنکھوں کو مارتا روتا۔ میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور میرا میں بیٹھ کے نماز پڑھتی، 4 ٹائم کی، کبھی 5 ٹائم کی۔
کوئی مجبوری ہے، تکلیف ہے، وزن زیادہ ہے، کیوں بیٹھ کر پڑھتی ہیں؟ گھٹنے سے اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا، کھڑے رہتے چکر آتے. ٹھیک ہے جی مجاز صاحب، اس کیفیت میں ان کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ؟ بالکل ہو جائے گی، اللہ کو تو ساری مجبوری پتہ ہے. جی، انہیں نیند نہیں نماز نہ آتی چھوڑیں، اور بس شوگر حلال کی نماز پریشانی ہے ان کو. ہاں، شوگر کی پریشانی ہے تو انہیں چاہیے کہ بستر پہ لیٹ کے 2 تسبیح یا حی یا قیوم کی نیت کر کے لیٹے. ایک بھی پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اور شوگر کے لیے اپنی دوائی جو لے رہی ہیں وہ لیتی رہیں. باقی نیند کے لیے ایسی کوئی چیز نہ لیں میٹھی جس سے ان کی شوگر بڑھے، بلکہ 3 منقع لے لیا کریں، صرف 3 منقع، ان سے شوگر نہیں بڑھے گی انشاءاللہ، نیند آ جائے گی. جی اب مسئلہ ان کے بچے کا ہے جو 30 سال کا بچہ ہے، لیکن ہاں اسے یہ چاہیے کہ انہیں روز رات کو 1 آملے کا مربع دیں اور 5 منقع دیں، اور سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتوں کا پانی، سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں، یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 41 بار پڑھ کے 11 بار درود شریف آگے پیچھے 41 بار یہ آیتیں پڑھ کے پانی دم کر کے 40 دن تک لگاتار پلا دیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا بچہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. یعقوب بھائی سوال بتائیے. یعقوب بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا وبرکاتہ. پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم لوگ سب دیکھتے ہیں، پورا گھر دیکھتا ہے آپ کو. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ کا شکر ہے. یہ پوچھنا تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے رہ جاتے ہیں، اس سے بہت پریشانی تھی نماز پڑھنے میں. جی جی یہ سوال آپ تک جی جی مجاز صاحب، اس پریشانی کا کیا حل بتائیں گے؟ اس کے لیے بھائی یہ کریں آپ کہ 1 چمچ اسبغول کی بھسی ہفتے میں 5 دن لینا شروع کریں سادے پانی سے کسی بھی ٹائم، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 100 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ اللہ میری پاکی کی حفاظت 100 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ. دوسرے آپ استنجا کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی رومالی پہ ڈال لیا کریں، اس نیت سے کہ میرا قطرہ جو ہے وہ اللہ کرے نہ آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ قطرہ نہیں بھی آئے گا، اور اگر آیا بھی تو آپ مسئلے کی روح سے بھی پاک رہو گے، نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی. لیکن یہ آپ شروع کر دیں اسبغول کی بھسی، اس سے آپ کا قطرہ آنا بند ہو جائے گا. رئیس صاحب 5 دانے پستہ کے بھی لے لیا کریں رات کو. جی سادہ رئیس پستہ. بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ رئیس بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ریس بات کر رہا ہوں، تھوڑا مجھے یہ بات کرنی تھی میم. جی بتائیے. مجھے نزلہ نہیں جاتا ہے، میرا 10-15 سال ہو گئے، بال بھی جانے لگ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. رضوان آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی یہ کہہ رہا ہوں، میں دل کی دھڑکن بہت بڑھ جاتی ہے، میرا بی پی تھوڑا بڑا ہوا ہے، آنکھوں کے نیچے رنکل آ جاتے ہیں. آپ کی عمر کیا ہے رضوان، اور وزن کتنا ہے؟ وزن میرا ہے 50 ہے. بی پی کی شکایت ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، وزن 50 کلو اگر ہے تو یہ تو زیادہ نہیں. زیادہ نہیں ہے، لیکن بی پی ان کا بڑھتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ کوئی بھی جو بھی ٹیبلٹ لے رہے ہیں وہ لیتے رہیں. 3 لہسن کے دانے، لہسن کی جو کلی ہوتی ہے اسے چھیل کے اسے چاقو سے تھوڑے ٹکڑے کر کے وہ سادے پانی سے صبح کو لے لیں نہار منہ اٹھتے ہی، اور تھوڑی دیر ننگے پاؤں پھرا کریں فرش پہ. 2 چھوٹی الائچی صبح شام. اور دل کی دھڑکن کے لیے 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے لیں، اور 300 بار کم سے کم لا حول ولا قوت الا باللہ، 150 بار صبح 150 بار شام. جی حاجی صاحب فون لائن پر ہیں. حاجی صاحب سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حاجی کلارے خان لانپارا یوپی سے بول رہا ہوں. استقبال ہے بھائی آپ کا، فرمائیے. خوش آمدید. کیا سوال؟ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 12 بجے اور 1 بجے کی رات میں، یعنی ساری رات بیت جاتی ہے سفر میں، اور سفر میں پہنچنے کے بعد جب ترنت عمرہ کرنا پڑتا ہے، تو کیا اسی سمے عمرہ کرنا ضروری ہے یا صبح کے ٹائم میں کیا جا سکتا ہے؟ حاجی صاحب چونکہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، آپ کا سوال کم سے کم میں مجھ یہ تک نہیں کہہ رہا پہنچا. ہوں کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں عمرہ تو پہلے بھی جا چکا ہوں، حج کر چکا ہوں، اور آپ پھر 20 تاریخ کو میں عمرہ جا رہا ہوں. تو عمرے پہ جانے جس دن میں پہنچتا، جو بھی حاجی لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے، تو رات میں 2-3 بج جاتے ہیں ان کو ہوٹل پہ پہنچتے. تو کیا عمرہ کرنا اسی سمے ضروری ہے یا اس سے صبح بھی کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ کی بات پوری طرح پہنچ گئی. نہیں کوئی ضروری نہیں ہے اس وقت. اصل میں اس لیے جلدی کرتے ہیں لوگ عمرے کی کہ جو احرام ہے اس کی پابندی سے نکل جائیں. لیکن آپ جا کے سو سکتے ہیں، تمام آپ جائز کام کر سکتے ہیں، صرف احرام کی پابندی میں آپ رہیں گے. جو احرام کی پابندی ہے، جو کام منع ہے وہ نہیں کریں گے. آپ چاہے عمرہ اگلے دن کر لیں، اپنا آرام کر کے اپنی صحت کے حساب سے،
اسلام بہت آسان مذہب ہے الحمدللہ، اللہ نے بہت آسانیاں دی ہیں جی، اور بہت مبارکباد ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو، تمام ناظرین کو، پورے اہل وطن کو، پورے ملک کے لوگوں کو یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ مہرالنساء صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ مہرالنساء ہمیں سن پا رہی ہیں؟ نہیں رہا رابطہ، شگفتہ جی میری ہم نام، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے میڈم کہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو خود اخلاقی سے پیار سے سمجھا کے روکیں تو ضرور اثر ہوگا، مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑی، ہمیں کیا لینا دینا، لیکن پچھلے پروگرام میں مولانا صاحب نے مسلمانوں پر حق کے بارے میں بتایا تھا، تو ہم اسے اپنا حق سمجھ کر ہی کیوں ادا نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی خیر خواہی چاہے، تو پھر یہ ادا کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں بس وہی جو میں شروع میں بتایا کہ ایک تو علم کی کمی، دوسرے وسائل کی کمی، تیسرے لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں رہا، لوگوں کا ڈر ہو گیا۔ مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے کہ یہ ہمیں کچھ نہ کہہ دیں، یہ بے عزتی نہ کر دیں۔ اگر بے عزتی محسوس ہو بھی جائے تو اللہ سے عزتیں لیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ کا دین تو نافذ کریں۔ بڑی بات یہ ہے کہ گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، اور اس پر انشاءاللہ تفصیل سے کل بات کریں گے۔ مہرالنساء شگفتہ، اگر آپ کی بات پوری طرح اب تک آج ایسا لگتا ہے تسلی بخش جواب نہیں ملا تو کل انشاءاللہ بھرپور رہنمائی ہوگی۔ شاہین کا سوال لے لیں، لیکن جواب مجاز صاحب سائمہ کا دیں گے۔ جی شاہین سوال بتائیے۔ شاہین ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے شاہین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن جلدی سے سوال بتائیے۔ جی میں کہہ رہی ہوں، میں کوئی چیز سن رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی صورت پوچھنی تھی، بچے نہیں ہیں، اس سے 7 سال شادی کو ہو گئے۔ میں بتاؤں؟ ٹھیک ہے مجاز صاحب، یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اسے محفوظ رکھیے گا۔ ایک کالر اور ہے جن کا نام معلوم نہیں ہے۔ جی اپنا سوال بتائیے۔ فیروزہ صاحبہ سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے کلمے کی تصویر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ٹھیک ہے۔ سائمہ کا جو سوال ہے وہ پہلے لے لیتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ کسی سے یہ محبت کرتی ہیں، ان سے جھگڑے بہت ہوتے ہیں، تو ابھی یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا مجاز صاحب؟ اصل میں اسلام میں لو میرج نہیں ہے، پسند کی شادی جو ہے نا، پسند کرنا تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ ایک بار دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آ جائے۔ اصل میں اسلام میں لو آفٹر میرج ہے، اسلام میں کسی دوستی کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بوائے فرینڈ بتا رہی ہیں، تو اس طرح سے تو معاشرے میں اور فساد پھیلے گا۔ یہ بالکل اپنے ماں باپ کے تحت ہو کے شادی طے کرائیں، اسی لڑکے سے اگر وہ باقاعدہ رشتہ بھیجے، اگر انہیں پسند بھی ہے، اس کے بعد پھر اس سے فون پہ بات کریں، ورنہ سب چیزیں ملنا، فون پہ بات کرنا، کسی بھی طریقے سے چھونا سب حرام ہے۔ اسلام میں کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ اسی لیے آپ کے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ اس معاملے میں راضی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہیں اللہ ان سے راضی نہیں رہتا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی حد میں رہتے ہوئے پسند کی شادی کی کوئی منائی نہیں ہے، لیکن جس طرح کی یہ بات بتا رہی ہیں اس میں تو انہیں اس لڑکے سے دور ہی ہو جانا چاہیے۔ جب ابھی اتنے جھگڑے ہیں تو بعد میں کیا حشر ہوگا، آپ سوچ کے خود دیکھیے۔ اور ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تصویر، ان ربی غفور الرحیم ایک تصویر پڑھنا شروع کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس خرافات سے مجھے دور کر دے انشاءاللہ۔ زرینہ اور سالار بھائی تھوڑا سا انتظار۔ جی زرینہ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی السلام۔ میری یہ ہے سوال، 3 سوال ہے میڈم، فون بند مت کرنا۔ ایک تو یہ کہ بچوں کی شادی کے لیے رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہوتے نہیں، سب یہی کہتے ہیں کچھ چیزیں کچھ کرا دیا، جادو کرا دیا، یہ جو بھی مولانا صاحب نے مجھے وظیفہ بتایا تھا 40 دن کا، وہ میں پڑھ چکی ہوں، اب دوبارہ وہ 360 بار بتایا ہے۔ 54 نمبر سورت بتائیے اور ایک انا اللہ کل شیء قدیر بتائیے، یہ میں پڑھ رہی ہوں، بس 11 دن ہو گیا آج پڑھتے ہوئے، لیکن رشتے آتے ہیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اب سب یہی کہتے ہیں رشتے کرانے والوں کو سب کو لگا لیا، میرے 10 سال ہو گئے، میرے بچوں کا رشتہ آگے نکل رہا ہے، نہ شادی تک نوبت رہتی ہے۔ اگر کچھ کسی نے کچھ کرایا ہے تو مولانا صاحب آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ دعا کریے کہ یہ کاٹ ہو جائے، اس کی بچوں کی نکاح بدع ہو جائے اور جتنی جلدی ہو۔ ٹھیک ہے جی زرینہ۔ اور میرے بیٹے کے بڑا جو لڑکا ہے اس کا 2 دفعہ پیر اٹھے تھے، اس کی 3 رشتے چھوٹ گئے، ایک لڑکی کا 2 دفعہ رشتہ چھوٹ گیا، ایک کا 1 دفعہ، مطلب ہر بچوں کا رشتہ چھوٹ جاتا ہے، شادی تک نوبت نہیں آتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بچی گریجویشن ہے، وہ وکالت کا کورس کر رہی ہے، تو اس کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے اور اس کو کامیابی دلائے۔ اور میری کئی طرح کی بیماری ہے، لیکن اب ایک بیماری اٹھی
کنڈلی کے نیچے ایک گانٹھ ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی دعا کریے. میں آپ کے پاس آنا بھی چاہتی ہوں لیکن مجبوری میں آ نہیں سکتی. شوگر تو نہیں بیٹھ سکتی ہے. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ ہر طرف سے دعا کریے اور بچوں کے لیے انشاءاللہ. زرینہ صاحبہ یہ بتا دیجیے آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ میرے کو بھنڈی کے نیچے. آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ آپ کو شوگر کی بیماری ہے کیا؟ شوگر نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے پہلی نماز کون سی تھی؟ جمعہ کی تھی, عید کی تھی, یا جو ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ان میں سے کون سی ایک تھی؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے لیڈیز ہوتی ہے تو کھڑے رہ کے غسل کر سکتی ہے کہ یعنی شاور کے نیچے غسل کر سکتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے مجاز صاحب, میرے پاس کئی سوال ہیں, بلکہ بہت زیادہ سوال ہو چکے ہیں, ہم باری باری لے لیتے ہیں. انجم صاحبہ کا جو سوال ہے کہ ان کے شوہر کو بواسیر ہے اور ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے. ہاں, انہیں چاہیے کہ بواسیر کے لیے 3 انجیر نہارمو کھائیں اور سرسوں کا تیل لیٹرینی جگہ پہ اندر تک الٹے ہاتھ سے لگائیں دن میں 2-3 بار, اور چھوٹی ہرڑ تھوڑے سے دیسی گھی میں تل کے اور اسے پیس کے رکھ لیں گرائنڈر میں, اور آدھا چمچ رات کو سوتے ہوئے گرم پانی سے, نمائے پانی سے لیں. روز لیٹرین ہوگی انشاءاللہ. اور ریٹھا جو آتے ہیں سرد ہونے کے, انہیں پسوا کے رکھ لیں. 1 ریٹھے کے برابر جو اس کا پسا ہوا وہ ہوگا صفوف, اسے کھا کے پانی سے, کیونکہ بہت کڑوا ہوتا ہے, اور اوپر سے آدھی چٹانگ مکھن یعنی 30 گرام سفید مکھن کھا لیں. بواسیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سورہ ہود ہے 11 نمبر سورت, اس کی 44 نمبر آیت کا ورد کریں, بواسیر نہیں ہوگی دوبارہ انشاءاللہ. جی 14 سال کی بچی ہے, سر کے بال سفید ہو رہے ہیں. ہاں, اسے یہ چاہیے کہ روغن بیضا اور روغن کلونجی, یہ 2 طریقے کے تیل لے لیں, انہیں برابر مقدار میں ملا کے روز رات کو اس کی مالش کریں. 1 چمچ بادام روغن دودھ میں اسے صبح شام دیں, سردی. انشاءاللہ اگلے جو بال آئیں گے اس کے کالے نکلنے شروع ہیں, یہ بال جو سفید ہیں کالے ہو جائیں گے. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 100 بار, ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار. جی نعمان کو تو سب سے پہلے ہم مبارکباد دیں گے, جس خوبصورت انداز میں آپ نے درود پاک پڑھا یا وہ نظر بد کی دعا پڑھی, اس کے لیے آپ لائق مبارکباد ہیں. اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو عربی زبان پر بہت اچھی طرح سے عبور حاصل ہے, اور جسے عربی زبان پر عبور حاصل ہے تو وہ اس کا یقینی طور پر ترجمہ بھی جانتا ہے. پھر بھی نعمان نے جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات کا ذکر کیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا. تمام جتنے بھی شر ہیں کسی بھی مخلوق کے, تو ان کی تمام شر سے بچ کے اللہ کی پناہ میں آنا. اسی طرح ایک درود بھی, درود شریف کا بھی معاملہ یہی ہے کہ تمام رحمتیں, تمام برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنے کی ریکویسٹ کرنا اللہ رب العزت سے کہ یہ رحمتیں یہ برکتیں آپ بھیجیں, کیونکہ ہماری زبان اس سے قاصر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی رحمت بھیج سکیں, بلکہ ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اللہ سے کہ وہ زیادہ رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے احسانات ہیں اس کے حساب سے اپنی شان کے مطابق اللہ کے رسول پہ رحمت اور برکت. جی والدہ کی بیماری کا بھی ذکر کیا انہوں نے. ان کو کیا دقت تھی؟ والدہ کو شاید کہیں درد تھا. اصل میں ان کے جو پہلے 2 سوال ہیں ان میں یہ بات قابل غور نہیں رہی میرے لیے. اچھا جی, اگر کسی طرح کی بیماری ہے, کہیں جسم میں درد ہے, کوئی تکلیف ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا؟ تو درد کے لیے تو پھر انہیں یہ چاہیے کہ کلونجی, کستشیری اور مہندی پتہ برابر مقدار میں پسوا لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم دیں, اور رات کو ہلدی کا دودھ, اور یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ کم سے کم 300-400 بار روز پڑھیں. درد ہر طریقے ختم ہو جائے گا. معذرت خواہ ہے نعمان, اگر آپ کی والدہ کو یہی پریشانی تھی تو امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا, اور اگر کوئی اور مسئلہ تھا تو ہم امید کریں گے, بلکہ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کال کریں انشاءاللہ. اگر آپ کی کال ہم تک پہنچتی ہے تو ضرور شامل کریں گے. شاہین صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے. ہاں, انہیں چاہیے کہ ایک تو کلونجی کھانے کے بعد 2 ٹائم لیں, اور تیز گرم پانی, 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد 2 ٹائم, اور تیز گرم پانی کھولتا ہوا, جیسے چائے پیتے ہیں گھونٹ گھونٹ کر کے, اس طرح سے صبح شام پئیں. اور سورہ مائدہ کی جو 5ویں سورت ہے اس کی 17 نمبر آیت کا ورد کریں. ایک عمل کر لیں, اثر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ, اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے صرف ایک دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اپنی صحت مند اولاد سے ہمیں نواز دے. اور سویا کے بیج آتے ہیں ایک, اب کے پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد صبح نہارمو دودھ سے 1 چٹکی سویا کے بیج کھائیں 3 دن تک لگاتار, اور اپنے ہسبینڈ کا بھی چیک اپ کرا لیں, اگر ان میں کوئی کمی ہو تو ڈاکٹر سے ان کا بھی علاج لے لیں. یہ عمل کریں انشاءاللہ. ان ربی علی کل شیء قدیر, ایک تسبیح پڑھا کریں کہ اللہ آپ کو قدرت حاصل ہے, آپ اولاد سے نواز سکیں. جی, ایک مسئلہ ہے رئیس بھائی کا کہ 10-15 سال سے انہیں نزلہ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بال بھی بڑی مقدار میں جو ہے وہ گر رہے ہیں, ان کے جھڑ رہے ہیں. جی, تو اس کے لیے ایک تو بالوں کے لیے تو انہیں چاہیے کہ کفور اور ناریل کا تیل گرم کر کے
بالوں کی مالش کریں ہفتے میں کم سے کم 2 یا 3 بار، اور چاندی کا ورق کھایا کریں روٹی پہ یا کسی بھی چیز پہ لگا کے، یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ پڑھیں۔ نزلے کے لیے سرسوں کا تیل ناک میں 2 بوند صبح شام، اور اتری پھل اس خدوس بہت ساری کمپنیوں کو آتا ہے، ہمدرد وغیرہ کسی بھی کمپنی کا لے لیں، اور رات کو سوتے ہوئے 1 چمچ لے لیا کریں یا آدھا چمچ صبح شام لے لیا کریں، نزلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چھینکیں اگر آتی ہوں تو 1 کھجور میں سے گٹھلی نکال کے 5 کالی مرچ رکھ کے رات کو چبا لیا کریں۔ جی ایک چھوٹا سا سوال لے لیں، باقی سوالات انشاءاللہ زرینہ صاحبہ کے، سالار بھائی کے، یہ ہم کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں چونکہ آج وقت بہت کم ہے۔ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ پہلے کلمے کو بطور تسبیح پڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں، 1 تسبیح کیا کئی تسبیحیں پڑھیں، کیونکہ اصل تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے پہلا کلمہ۔ بالکل پڑھ سکتے ہیں تسبیح، لوگ تو تلقین کرتے ہیں، پہلے جو بڑے بزرگ ہیں وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کلمے کی تسبیح بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ مجاز صاحب، کئی سوال ہیں جو ہمارے پاس رہ گئے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، زندگی دی اور کل آپ سے ملاقات ہوئی تو انہیں ضرور شامل کریں گے۔ تھوڑا سا انتظار کل تک کے لیے، فی الحال ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہے یا گفتگو ہے اس کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ مجاز صاحب آپ کے حد درجہ شکر گزار ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے، تو کل تک کے لیے آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں۔ ناظرین راہ نجات میں ہماری اور آپ کی ملاقات یہیں تک، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پار صحت و تندرستی سے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد زی سلام پر بلا توقف آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 اہم خبریں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔